उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हिसाब माजी। इन दिनों मैं मंडी शाह जीना ज़िला झंग के एक दूर दराज कस्बे में तैनात था। मज़कूरा कस्बा दरिया झेलम के करीब वाक़ था। दरिया का किनारा हमारे कस्बे से बमुश्किल 4 फरलांग यानी आधे मील के फासले पर था। सेंट्रल पंजाब के कल्ब में वाक़े ज़िला झंग को 2 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। यह पंजाब का वाहिद ज़िला है जिसमें 2 अहम दरिया चनाब और झेलम बैक वक्त बहते हैं, जो ज़िला के वस्त में पहुंचकर तरीमो हेडवर्क्स के मुकाम पर हम आगोश हो जाते हैं। 2 दरियाओं के ताकतवर और ज़रई कुव्वतों से माला माल पानी ने इस ज़िले की ज़मीन को ज़रखेज़ और मिसाली बना दिया है। सरसब्ज लहलहाते खेत पूरे इलाके की शादाबी का मुंह बोलता सबूत हैं। मैं हस्बे मामूल कल्फदार वर्दी पहने थाने पहुंचा तो बरामदे में 3-4 अफराद पहले से मौजूद थे। मैं इन पर तायराना नज़र डालते हुए अपने कमरे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर सलूट किया और पूछा, मलिक साहब आपके लिए ठंडा पानी लाऊं? नेकी और पूछ मैंने खुश दिली से कहा, ऐसे कामों में ताख़ीर मुनासिब नहीं, जाओ जल्दी से पानी ले आओ। कांस्टेबल ने कहा अभी लाया और वो कमरे से बाहर चला गया। वो गालिबन मई या जून का महीना था। मौसम गर्मा अपने उरूज पर था। इन दिनों सूरज वैसे भी बहुत जल्दी तुलू हो जाता था। मैं 9 बजे के करीब थाने पहुंचा था और उस वक्त यूं महसूस होता था कि जैसे दोपहर अपने जोबन पर हो। ऐन दोपहर के वक्त तो ऐसा लगता था कि सूरज सवा नेज़े पर उतर आया हो। जिस तरह बुझने से कबल शमा की लौ खासी तेज़ हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह मौसम गर्मा के इख्तिताम से पहले मौसम की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो जाता था कि आसमान गोया आग बरसता हुआ महसूस होता था। कांस्टेबल ने मटके के ठंडे पानी से मेरी प्यास बुझाई। मैंने किंग साइज गिलास इसे वापस देते हुए पूछा, यह बरामदे में रश कैसा नज़र आ रहा है? साइल और फरियादी हैं जनाब, कांस्टेबल ने अपने मखसूस अंदाज में बताया। बस आपकी आमद का ही इंतज़ार हो रहा था। मैंने कहा इन्हें बारी बारी अंदर भेज दो। मलिक साहब, कांस्टेबल ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, बाहर बरामदे में जो अफराद बैठे हैं इनमें गांव का एक गोरकन शामिल है। वो जब से यहाँ आया है इसने हमारा नाक में दम कर दिया है। क्या कहता है? मैंने सवालिया अंदाज से कांस्टेबल को देखा। इसका इसरार है कि वो पहले आपसे मिलेगा, कांस्टेबल ने जवाब दिया, हालांकि वो सबसे आखिर में आया है। इसका मसला क्या है? बड़ी अजीबोगरीब कहानियां सुना रहा है जनाब, कांस्टेबल ने हाथ नचाते हुए बताया। कहता है इसके कब्रिस्तान पर किसी भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया है। मुझे तो इसका वहम मालूम होता है। मैंने कहा ठीक है, इसे मैं देख लूंगा, तुम तरतीबवार साइलिन को मेरे पास भेजते जाओ। और वो करमू? कौन करमू? मैंने चौंकते हुए लहजे में इस्तफसार किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, वही जनाब, गोरकन, करम इलाही उर्फ करमू, उसे सबसे आखिर में भेजना। मैंने मोतदल लहजे में कहा और मेज़ पर फैलाए हुए कागजात का जायजा लेने लगा। पहले साइल का मसला निजी किस्म का था। वो शख्स हवेली बहादुर शाह का रहने वाला था और हमारे कस्बे में इसकी ससुराल थी। खुशी मोहम्मद नामी इस शख्स की बीवी को मेके वालों ने रोक रखा था। वो गुज़िश्ता 6 माह से अपने वालिदैन के घर बैठी थी। खुशी मोहम्मद अपनी बीवी के हुसूल के लिए हमारी मदद का तलबगार था। मैंने एक ASI को इसके साथ इसकी ससुराल रवाना किया ताकि वो सूरत हाल का मुकम्मल जायजा ले आए। दूसरा फरियादी एक मज़ारा था जिसकी निहायती मुख्तसर सी ज़ाती ज़मीन को एक बड़ा ज़मींदार हथियाने के मंसूबे बना रहा था। मैंने इसे पूरे तामुन का यकीन दिलाकर फारिग कर दिया। इसके बाद जो शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ वो अपने बेटे और बहू की शिकायत लेकर आया था, जो इस उम्र में इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। मैंने इसके बेटे को समझाने का वादा कहकर रुखसत कर दिया। इस बात की आपको हैरत हो रही होगी कि एक थाने को किस किस नोयत के मामलात से निपटना पड़ता है। यकीन जाने गांव देहात के थानों में मुतय्यन थाना इंचार्ज साहिबान को अक्सर व बेशतर इसी किस्म के निजी और घरेलू मसाइल को हल करने के लिए तगदो करनी पड़ती है। करम इलाही उर्फ करमू मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर बरहमी के आसार वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। मैंने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैठने के दौरान इसने शिकायती लहजे में कहा, थानेदार साहब, आपके राज में मेरे साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, चाचा करमू, मेरे राज की क्या बात कर रहे हो? मैं तो एक मुल्क के दूर दराज देहात का थाना इंचार्ज हूँ, कोई इस मुल्क का वजीर आज़म या सदर ममलिकत तो हूँ नहीं।
میں بھی اس تھانے کی بات کر رہا ہوں سرکار، کرمو نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہاں تو میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ میں کرمو کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ یقیناً اس بات پہ خفا تھا کہ اسے سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا تھا۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، دیکھو کرمو چاچا، وہ گورکن پورے علاقے میں چاچا کرمو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہمارے کام کرنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہ جناب، ہر کام کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ میں نے تو آدھی رات جاگ کر گزاری ہے اور صبح ہوتے ہی یہاں پہنچا ہوں، مگر یہاں کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا، سب اسے میرا وہم قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے حوالدار نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میری نظر خراب ہو گئی ہے، مجھے آنکھوں کے کسی ماہر سے اپنی نظر ٹیسٹ کروا دینی چاہیے۔ کیوں جناب؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی ہاتھ کی انگلی سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میری نگاہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس عمر میں بھی کسی اینک کے بغیر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ کرمو کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی، مگر عمر کے اس حصے میں بھی اس کی صحت اچھی خاصی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جن کے لیے سٹاپا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ میں نے کرمو کو مخاطب کرتے ہوئے تشفیع آمیز لہجے میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے قبرستان میں کوئی بھوت وغیرہ دیکھا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ 16 آنے سچ ہے جناب۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ممکن ہے کہ وہ تمہارا کوئی وہم ہو، وہ اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ آپ کے تھانے کا عملہ بھی اسے میرا وہم قرار دے رہا ہے، لیکن میں رب کی سونہ کھا کے کہتا ہوں، میں کسی وہم و شبہ میں ہرگز مبتلا نہیں ہوں۔ میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا، تم نے اس بھوت کو کہاں دیکھا ہے؟ قبرستان کے مشرقی حصے میں، کرمو نے یقین سے بتایا۔ وہ جس طرف دریا ہے اسی سمت میں۔ یہ کس وقت کی بات کر رہے ہو؟ تقریباً آدھی رات کی۔ تم آدھی رات قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ وہ جناب، میں تو رہتا ہی قبرستان میں ہوں، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری رہائش ادھر ہی ہے سرکار۔ میں نے کہا، مجھے ہر بات معلوم ہے کہ تم قبرستان کے رہائشی کمرے میں رہتے ہو، جو کہ مغربی حصے میں واقع ہے، جہاں تم اپنی بیوی لطیفہ اور اکلوتی بیٹی سگراں اور سگی کے ساتھ رہتے ہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، تم آدھی رات کو قبرستان کے مشرقی حصے میں کیا کر رہے تھے؟ تو آپ میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں تھانے دار صاحب؟ کرمو نے متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ آپ کو اس علاقے میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، دائی سے پیٹ، ڈاکٹر سے مرض، وکیل سے جرم اور تھانے دار سے علاقے کی حالات زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ وہ میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ میں اپنے تھانے کی حدود میں بسنے والوں سے پوری طرح واقفیت رکھوں، اس میں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو بہت پہنچے ہوئے تھانے دار ہیں، میں اس وقت صرف تم تک پہنچا ہوا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟ تم نصف شب کے وقت قبرستان کے دوسرے کنارے پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ جہاں بقول تمہارے تم نے کسی بھوت پریت کو دیکھا تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ مذکورہ شب بہت زیادہ حبس تھا، آنکھ بار بار کھل رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھا۔ رفع حاجت کے بعد جب وہ واپس پلٹا، اس نے قبرستان کے مشرقی حصے میں کوئی پرسرار حرکت دیکھی۔ وہ چاند کی ابتدائی راتیں تھیں اور اس وقت چاند غروب ہونے والا تھا، اس لیے وہ واضح طور پر اس پرسرار سرگرمی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اندر کا متجسس انسان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ صورتحال کی وضاحت کے لیے قبرستان کے مشرقی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ اپنے مطلوبہ مقام سے خاصے فاصلے پر تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سایہ سا جو زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار وہ چند لمحات کے لیے رکوع کے بل جھک بھی جاتا ہے۔ پہلے کرمو کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ کوئی شخص کسی قبر کو کھودنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنے خیال کی تردید کرنا پڑی، کیونکہ وہ سایہ قبرستان کے جس حصے میں سرگرم عمل تھا، قبروں کا سلسلہ ابھی تک وہاں دراز نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل سادہ سی زمین تھی جہاں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ کرمو کوئی بزدل یا ڈرپوک قسم کا انسان نہیں تھا، تاہم وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ احتیاط کا تقاضا تھا کہ وہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کرتا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کی بیٹی اور بیوی سو رہی تھیں۔ اس نے ایک تیز دھار کلاڑی اٹھائی اور دبے قدموں کے ساتھ قبرستان کے مشرقی حصے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اس وقت تک وہ تماشا ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی سایہ تھا اور نہ کچھ اور۔
کرمو محتاط قدموں سے چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے کچھ پراسرار سرگرمی دیکھی تھی، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے احتیاطاً چاروں طرف تھوڑی دور جا کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ تھک ہار کر وہ واپس آ گیا۔ اس نے چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر اس مقصد میں سے کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ جیسے ہی صبح کا اجالا کھلا، دوبارہ اس مقام پر آیا جہاں آدھی رات کو کسی پراسرار شے نے اٹھک بیٹھک کی تھی۔ وہاں پہنچ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ مذکورہ مقام پر زمین کھدی ہوئی تھی۔ تقریباً 4 انچ گہرائی تک نیم دائرے کی شکل میں زمین کو کھودا گیا تھا۔ دائرے کا قطر لگ بھگ 10 فٹ تھا۔ کرمو کے خیال کے مطابق وہ تمام کاروائی کسی بھوت ہی کا کارنامہ ہو سکتی تھی۔ اس کارنامے کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ ہمارے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، کرمو، کھدی ہوئی زمین کو دیکھ کر تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ کسی بھوت کا کام ہے؟ جناب، کسی انسان کو کیا پڑی ہے کہ اس آدھی رات کو وہ زمین کو کھودے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اور بھوت کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے۔ کرمو بات کو ادھورا چھوڑ کر سراسیما نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ باقاعدہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ جناب، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ کیا کرمو؟ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے بتایا، ہو سکتا ہے کسی بھوت کا انتقال ہو گیا ہو اور وہاں اس کی قبر کھودی جا رہی ہو۔ ہم بھوتوں کے وجود سے تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے تائید طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اس قسم کے توہمات میں نہیں پڑتا۔ یقیناً تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ وہ زمین کسی اور مقصد کے لیے کھودی گئی ہے۔ آپ اسے میرا وہم سمجھیں یا کچھ اور۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کسی بھوت ہی کی کارستانی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج رات پھر پچھلی رات والی کہانی دہرائی جائے گی۔ تمہارا مطلب ہے مزید کھدائی ہوگی؟ یقیناً جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے سن رکھا ہے جناب کہ بعض بھوت خاصی بھاری جثے کے مالک ہوتے ہیں۔ ممکن ہے مرنے والا بھوت گراں ڈیل کا ہو، اسی لیے 10 فٹ کی قبر تیار کی جا رہی ہے۔ میں نے گرہ لگائی، اور یقیناً وہ بھوت گول مٹول بھی ہوگا، ورنہ اس کی تدفین کے لیے نیم دائرہ قبر نہ کھودی جاتی۔ میرا مطلب ہے قبر کھودی جا رہی ہے۔ کرمو نے میرے تبصرے پر برا سا منہ بنایا اور شکایتی لہجے میں کہا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا، اس لیے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا کرمو چاچا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہاری بات کو میرے ذہن نے قبول نہیں کیا۔ آپ چل کر وقوع دیکھ لیں جناب۔ وقوع؟ میرا مطلب ہے جہاں اس زمین کو کھودا گیا ہے، کرمو نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ اس جگہ کو دیکھ کر آپ بھی میری بات کے قائل ہو جائیں گے، یعنی مجھے یقین آ جائے گا کہ وہاں کسی بھوت کے عنقریب تدفین ہونے والی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، بالکل بالکل، اس نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ کرمو پوری طرح اس وہم میں مبتلا ہو چکا تھا کہ قبرستان میں جو کھدائی ہوئی ہے اس میں بھوتوں کا یقینی ہاتھ ہے۔ مجھے اس کی اس باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے وہم کو جتنا ختم کرنے کی کوشش کروں گا، وہ کوشش رائے گاہ ہی جائے گی۔ لہٰذا میں نے ایسی کسی صحیح سے باز رہتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، تاکہ اس سلسلے میں اگر کوئی کام کی بات موجود ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ میں نے کرم الہی عرف کرمو سے پوچھا، چاچا تم کتنے عرصے سے اس قبرستان میں ہو؟ جناب، میں نے تو آنکھ ہی اس قبرستان میں کھولی ہے، کرمو نے جواب دیا۔ مجھ سے پہلے میرا باپ یہاں گورکن تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میری شادی ہو چکی تھی۔ تمہاری ماں اور دوسرے بہن بھائی؟ ماں میری باپ کے وفات کے فوراً بعد 1 ماہ کے اندر چل بسی تھی، کرمو نے بتایا۔ بہن بھائی کوئی نہیں تھا؟ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، جس طرح سگی تمہاری اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، سگی تو دوسری طرح کی اکلوتی ہے۔ اور چاچا، یہ دوسری طرح کی اکلوتی کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میری ماں نے صرف ایک ہی اولاد کو جنم دیا تھا، یعنی کہ میں۔ نہ کوئی مجھ سے پہلے تھا اور نہ کوئی مجھ سے بعد میں پیدا ہوا، جبکہ سغرا کی ماں یعنی کہ میری بیوی لطیفہ نے پورے 6 بچوں کو جنم دیا تھا۔ سغرا اور سگی سے پہلے ہمارے 5 بچے فوت ہو گئے تھے، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ سگی کے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا۔ اب تو وہ بھلی مانس بھی 16 سال کی ہو چکی ہے۔ میں مزید تھوڑی دیر تک اس سے گفتگو کرتا رہا، مگر جب کوئی اہم بات سامنے نہ آئی تو میں نے بالآخر کرمو سے کہا، کرمو چاچا بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کیا کرنا ہے مائی باپ؟ اتنا کہہ کر وہ چونکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب، مائی باپ کا لفظ میں نے آپ کے احترام میں کہا ہے، ورنہ آپ تو مجھ سے عمر کے آدھے ہوں گے۔
ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، میں یہ منت کر رہا ہوں جناب کہ آپ میرے لیے نہیں بلکہ اس بھوت کے لیے کچھ کریں۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کرمو ایک بات کان کھول کر سن لو، اول تو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ادھر قبرستان میں کسی بھوت نے زمین کھودی ہوگی، اور اگر تم اپنی بات پر مصر ہو تو پھر میں اس سلسلے میں تم سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ تعزیرات پاکستان میں قانون کی کوئی ایسی دفعہ موجود نہیں ہے جس کا اطلاق بھوتوں پر ہوتا ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ چل کر وقوع تو دیکھ لیں جناب۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے کرمو، اس وقت میں چند ضروری کام نپٹان میں مصروف ہوں، جب فرصت ہوگی میں تم سے ملنے قبرستان چلا آؤں گا، پھر تم مجھے جائے وقوع دکھا دینا، اب تو تم مطمئن ہو نا؟ وہ قدر اطمینان بخش لہجے میں بولا، لیکن آپ شام سے پہلے ہی آ جانا ورنہ رات کو۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بھوت کی تدفین ہو جائے گی؟ آپ سمجھدار ہیں، اس نے کہا۔ یہ جملہ کرمو نے اس انداز میں ادا کیا تھا کہ جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کے موقف سے اتفاق کرنے لگا ہوں۔ میں نے اس کی خوش فہمی کو قائم رکھتے ہوئے شام سے پہلے قبرستان پہنچے کا وعدہ کر لیا اور اسے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے روز کرمو پھر تھانے پہنچا ہوا تھا۔ میں گزشتہ روز حسب وعدہ اس کے پاس قبرستان نہیں جا سکا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں وہاں جانا کے لیے سرے سے سنجیدہ ہی نہیں تھا، اور دوسری یہ کہ دن بھر میں خاصا مصروف تھا۔ کرمو کے رخصت ہوتے ہی ASI حویلی بہادر شاہ کے خوشی محمد نامی شخص کے سسر ساس کو پکڑ کر لایا تھا، جو گزشتہ 6 ماہ سے اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا تنازع اتنا بڑا کہ سپیر ہو گئی۔ بہرحال میرے سمجھانے بجھانے پر وہ اپنی بیٹی کو خوشی محمد کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کو رخصت کیا تھا کہ ایک بلوے کا کیس آ گیا، جس کو نمٹاتے ہوئے رات کے 9 بج گئے تھے۔ ان تمام کارروائی کے دوران کرمو میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ آج پھر وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جناب، آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا نا تھانے دار صاحب؟ وہ شکایتی آمیز ناراضگی سے بولا۔ اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ کرمو نے بتایا، بھوت آج رات بھی آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو چچا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں نے پوچھا، اور مردہ بھوت کی تدفین ہو گئی؟ آپ اڑا لیں میرا مذاق، وہ روہانسے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ آخر کب تک میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ 1 روز تک تدفین ہو جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تو گزشتہ رات کیا ہوا ہے؟ بھوت نے مزید کھدائی کی ہے؟ مزید کھدائی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ یقین نہیں آ رہا تو خود چل کر دیکھیں، کرمو نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ جتنی کھیری کھدائی تک اب زمین کھود گئی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں کم سے کم 8 انچ تو ہوگی۔ بھوت نے وہ کھدائی تمہارے سامنے کی تھی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں رات کو کافی دیر تک بھوت کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے اپنے کمرے کے نزدیک ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا جہاں میں بآسانی قبرستان کے اس حصے پر نظر ڈال سکتا تھا جہاں 1 رات پہلے بھوت نے کارروائی کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آدھی رات کے بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں اپنے چارپائی پہ آ کر لیٹ گیا۔ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یقین ہے کہ بھوت نے اپنی طلسماتی قوت سے مجھے نیند کے آغوش میں پہنچا دیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اس کی سرگرمی کو دیکھ سکوں۔ اپنی بات ختم کر کے کرمو امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا۔ میں نے سوال کیا، کرمو جب تم نے رات کو بھوت دیکھا ہی نہیں تو پھر کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہاں مزید 4-5 انچ کھدائی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے جناب، کرمو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں سے سیدھا آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، تم نے ان پراسرار واقعات کے بارے میں اپنی بیوی یا بیٹی سے کوئی بات تو نہیں کی؟ میں ایسی نہیں غلطی کر سکتا جناب، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میرے گھر والی ویسے ہی کمزور دل کی مالک ہے، ایسی بات بتانے کا مطلب ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے، اور میری سگی بیٹی بھی بہت سیدھی سادی بچی ہے۔ میں اس معصوم کو خواہ مخواہ خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب تم جا کر برآمدے میں بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ خود قبرستان جاتا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کرمو کے ساتھ چلنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں اس کی بھوت پریت والی کہانی پر یقین کر لیا تھا، ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو محض اس جگہ کا بغور جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اگر کرمو کا بیان 100% درست تھا کھدائی کے بارے میں، تو پھر اس بات کا امکان موجود تھا کہ کوئی شخص اس کی کھدائی کر کے یا تو کچھ برآمد کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی اہم چیز کو دفن کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال کے تحت
یہ سوال وجود پا رہا تھا کہ 10 فٹ قطر کی وہ اہم چیز کیا ہو سکتی ہے۔ آدھ گھنٹے کے بعد میں کرمو کے ساتھ قبرستان کے اس حصے میں کھڑا تھا جہاں کی زمین کو واقعی کھودا گیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ 2 کانسٹیبلز بھی موجود تھے۔ قبرستان کی وہ جگہ قبروں کے سلسلے سے ذرا فاصلے پر تھی۔ وہاں چھوٹے قد کی جنگلی جھاڑیوں کے علاوہ گھاس وغیرہ بھی وافر مقدار میں اگی ہوئی تھی۔ کرمو کے بیان کے مطابق وہاں 10 فٹ قطر کے نیم دائرے میں 8 انچ کھدائی گہری کی گئی تھی۔ تاہم میں نے یہ حتمی اندازہ لگا لیا تھا کہ کھدائی کی گہرائی 5-6 انچ سے زیادہ نہیں تھی۔ البتہ دائرے کی گولائی کم و بیش 10 فٹ رہی تھی۔ اس کی کھدی ہوئی زمین کو دیکھ کر واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ کسی شخص نے ایک خاص مقصد کے تحت وہ محنت کی تھی۔ میں گھوم پھر کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وقوع سے کچھ فاصلے پر وقفے سے 2-3 جگہ سے زمین کھدی ہوئی ملی۔ تاہم یہ کھدائی ایک محدود جگہ اور کم گہرائی تک کی گئی تھی۔ البتہ ایک بات طے تھی کہ وہ کھدائی تازہ ہوئی تھی۔ میں واپس اصل مقام پر آ گیا اور کرمو سے سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کرمو چاچا، یہ جگہ قبروں سے ذرا ہٹ کر ہے، کیا یہ بھی قبرستان کے علاقے میں شمار ہوتی ہے؟ جی اب تو ہوتی ہے۔ اب تو ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، پہلے کسی زمانے میں قبرستان وہاں تک تھا۔ اس نے ایک پکی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بعد ازاں رانا صاحب نے تیزی سے بڑھتی ہوئی قبروں کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی زمین کا کچھ حصہ قبرستان کو دے دیا۔ اب قبرستان کی حدود وہاں تک ہے۔ اس نے پھر ایک مرتبہ اشارے سے بتایا، تاہم اس مرتبہ اس کا اشارہ دریا کی جانب تھا، یعنی وقوع سے مشرقی سمت کی طرف۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ قبرستان کا حصہ ہے، اگرچہ قبروں کا سلسلہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، کرمو تصدیقی انداز میں بولا۔ رانا صاحب کی مہربانی سے قبرستان کا علاقہ خاصا وسیع ہو گیا ہے۔ رانا صاحب سے کرمو کی مراد رانا ظفر علی خان تھے۔ رانا صاحب اس گاؤں کے چودھری تھے۔ مجھے اگرچہ اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تاہم میں رانا ظفر کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکا تھا۔ وہ عام روایتی جاگیرداروں سے بہت مختلف تھے۔ مجھے ان کے خلاف کوئی بڑی شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ ایک مہربان اور انصاف پسند چودھری واقع ہوئے تھے۔ میں نے گرد و نواح پر نظر دوڑاتے ہوئے کرمو سے پوچھا، چچا، اس قبرستان کی باقاعدہ کوئی حد بندی نہیں ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے قبرستان کے چاروں طرف ایک حد تو ہونی چاہیے۔ اس کی کیا ضرورت ہے جناب؟ وہ میری بات کو سمجھتے ہوئے بولا، میں حفاظت کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ کیسی حفاظت سرکار؟ کرمو بے پرواہی سے بولا، اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں وہ یہاں سے اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، اور جو زندہ انسان باہر بستے ہیں وہ ہنسی خوشی یہاں ارانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر کیسی چوری اور کیسی حفاظت تھانے دار صاحب؟ میں نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی زندہ انسان اس شہر خاموشہ میں آباد کاری کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، تاہم وہ اس قسم کی کارروائی تو کر سکتا ہے نا۔ میں نے انگلی کے اشارے کی طرف کھدی ہوئی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے جناب، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کسی بھوت کا کارنامہ ہے جو اپنے کسی گیم شیم اور گول مٹول ساتھی بھوت کو یہاں دفن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کاٹ دار لہجے میں بولا، کیوں تم ایسا ہی خیال کرتے ہو؟ او جناب ملک صاحب، ایک کانسٹیبل نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو کسی یہ گور بجو کی کارستانی ہے۔ کرمو نے گھور کر مذکورہ کانسٹیبل کو دیکھا اور مدبرانہ لہجے میں بولا، کاکا شپائی، لگتا ہے تم نئے اس محکمے میں آئے ہو، مجھے تو تمہاری عقل بھی پیدل معلوم ہوتی ہے۔ کیوں چاچا، اتنی گرمی کیوں کھا رہے ہو؟ کانسٹیبل نے فیصلے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے مداخلت مناسب نہ سمجھی اور ان کی نوک جھونک دیکھنے لگا۔ کرمو نے کہا، او کاکا، میں اتنی گرمی نہیں کھاتا، موسم تو ویسے ہی خاصا تپ رہا ہے، میں تو تمہارے تبصرے پر تمہیں ٹوکا ہے، وہ گور بجو والا تبصرہ۔ اس تبصرے میں کیا خرابی ہے؟ او کاکا کالی، گور بجو صرف قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، یہ میرا سال کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تصدیق طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کانسٹیبل کی طرف مڑتے ہوئے گویا ہوا، یہ جس زمین کو ادھیڑا گیا ہے نا، یہ کسی گور بجو کی بس کی بات نہیں ہے۔ کانسٹیبل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور پھر خود کہا، چاچا کرمو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جوان۔ کرمو نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میں یہاں چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا جو وقفے سے پہرا دیں گے، رات بھر تمہارے قبرستان کی نگرانی ہوتی رہے گی، تو ممکن ہے وہ کھدائی والا شخص بھی پکڑا جائے۔ شخص نے جناب، بھوت کہیں، وہ پراسرار لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے کرمو، جب تک اس پراسرار شخص کا سراغ نہیں لگا لیتا
اس وقت تک تمہاری طرح میں اسے بھوت ہی کہوں گا۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ کیا واقعی جناب آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہے؟ کرمو نے امید افزا نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں اس سوال کا تمہیں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک میں اس بھوت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ پہنا دوں۔ بھوت اور ہتھکڑی؟ وہ تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میرے آدمی آدھی رات کو اس مقام کی خفیہ نگرانی شروع کر دیں گے۔ کرمو نے ہمیں قبرستان سے باہر چھوڑا اور پھر واپس چلا گیا۔ میں نے اس روز 4 چاقو چوبند قسم کے کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلایا، انہیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا اور پھر انہیں تفصیلاً سمجھایا کہ وہ کس طرح رات کو باری باری قبرستان کے ایک حصے کی مخصوص نگرانی کریں گے۔ پوری بات سننے کے بعد ایک کانسٹیبل نے کہا سر جی آپ کو یقین ہے نا یہ کوئی بھوت چھوت کا چکر نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں پوشیدہ خوف کو میں نے محسوس کر لیا۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اسلم اب تم اس مشن میں شامل نہیں ہو۔ ملک صاحب میں نے تو اپنی معلومات کے لیے، اس نے وضاحت کرنا چاہی لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ پھر کانسٹیبل بہادر علی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا بہادر علی تم اس مختصر سی پارٹی کے لیڈر ہو گئے، اسلم کی جگہ تم جسے چاہو اپنے گروپ میں شامل کر رہو، میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں۔ مجھے رزلٹ چاہیے، بہت جلد کوئی نتیجہ برآمد ہونا چاہیے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یس سر، بہادر علی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، میں نے تاکمانہ انداز میں کہا۔ نگرانی کا کام آج ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ بہادر علی نے مجھے سلوٹ مارتے ہوئے کہا اوکے سر۔ میں نے اسلم نامی کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہارے جیسے بزدل افراد پولیس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ دیر نہیں چل سکتے، بہتر ہوگا کہ چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ۔ اسلم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا اور روبدار لہجے میں کہا کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، میں پہلے بھی تمہارے چند قابل تعریف واقعات سن چکا ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ میں نے اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے وہ نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ جہاں پہنچتے ہی اسلم کی بزدلی کے 2-4 قصے مجھے سننے کو ملے تھے۔ میں ان واقعات کی تصدیق بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خصوصاً اسلم کو اس ٹیم میں رکھا تھا اور بریفنگ دیتے ہوئے میں نے بھوت کے منظر کو بڑھا چڑھا کر پینٹ کیا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اسلم کی بزدلی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس رات قبرستان کی نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کرمو کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ اس بارے میں اپنی بیوی یا بیٹی سے کوئی بات نہ کرے۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں محتاط رہے گا۔ 2 رات کی مسلسل نگرانی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ کوئی بھوت نما انسان یا بھوت تو کیا ایک بلی کا بچہ تک قبرستان کے اس حصے کی طرف نہیں پھٹکا۔ تیسری رات میں آخری پہر اچانک بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے نگرانی کا سلسلہ ترک کرنا پڑا۔ ویسے بھی اب تک کسی اہم بات کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے قبرستان جا کر معائنہ کیا۔ بارش کی وجہ سے کھدی ہوئی زمین میں اچھی خاصی کیچڑ ہو گئی تھی۔ میں نے کرمو کو تاکید کی کہ اس مٹی کو برابر کر دے اور اس قصے کو فراموش کر کے اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگ جائے، لیکن ملک صاحب وہ بھوت، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا دیکھو کرمو اس بھوت وغیرہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ میں نے تمہاری تسلی کے لیے ہر قسم کی تفتیش کر لی ہے لیکن کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ تمہارے تمام قیاس غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ہمارا وقت اتنا فالتو نہیں کہ اس قسم کے معاملات میں الجھے رہیں۔ اب تم ہمیں پریشان نہ کرنا۔ اور وہ تمہارا بھوت جس نے کھدائی کی ہے اپنے مردہ ساتھی کو بھوت کو کہیں اور دفن کر کے چلا گیا ہے۔ تم اس کے جنازے اور تدفین کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ کرمو کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے کہ جیسے اسے میرے خیالات سے اتفاق نہ ہوا، تاہم کچھ کہنے کے بجائے وہ خاموش رہا۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے قبرستان سے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ 3 روز بعد ایک عجیب واقعہ سامنے آیا۔ میں تھانے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ کرمو آدم کا وہ خاصا حواس باختہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر خوف و ہراس نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا ملک صاحب غضب ہو گیا۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا اور پوچھا اب کیا ہو گیا کرمو چاچا؟ آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا نا جناب؟ وہ رو دینے والے انداز میں گویا ہوا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ بھوت اپنا کام کر گیا ملک صاحب، بہت برا ہوا سرکار۔ بات ختم کر کے وہ استدلاری انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ بھوت نے اپنے ساتھی کو دفن کر دیا؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا بھوت کی تدفین چھوڑیں جناب، اب تک انسان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی نامراد بھوت کا کارنامہ ہے جس نے قبرستان میں کھدائی کی تھی۔ اسے ہماری تفتیش پسند نہیں آئی اور انتقاماً اس نے ایک انسان کی جان لے لی ہے۔ تم کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ اس کی بات پر میں چوکنا ہو گیا۔ ادھر قبرستان کے باہر ایک لاش پڑی ہے،
میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا, تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا کرمو؟ آپ تو ہمیشہ ہی میری بات پر شک کرتے ہیں. وہ بگڑ کر بولا, اگر آپ پہلے ہی میری بات مان جاتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. اب خود چل کر دیکھ لیں, اس جوان جہان کی لاش پتہ نہیں کون ہے بیچارہ, کدھر سے آیا ہے. میں نے تو پہلے ہی کبھی اس کو نہیں دیکھا, وہ شاید اس گاؤں کا رہنے والا ہی نہیں ہے. میں نے ایک حوالدار اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور کرمو کے ہمراہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مذکورہ نامعلوم شخص کی لاش پڑی تھی. وہ جگہ قبرستان سے باہر دریا کے رخ پر تھی. کرمو کا بیان بالکل درست تھا. وہاں واقعی ایک قداور شخص منہ کے بل زمین پر پڑا تھا. ایک نظر دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ شخص ابھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا. اس کا قد 6.5 فٹ کے قریب تھا. اس کے سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب تھے. اس نے پاپلین کا شلوار اور سوٹ زب تن کیا ہوا تھا جس کا رنگ ہلکا نیلا تھا. اس کے جسم پر سب سے نمایاں چیز اس وقت ایک خنجر نظر آ رہا تھا جو دستے تک اس کی پشت میں دھنسا ہوا تھا. غالباً یہی خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا. Like, comment, share, press the bell icon.